मुफ्ती साहब के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। मिशकात शरीफ में जो हदीस की एक अहम किताब, पहली हदीस जो साहिब मिशकात ने ज़िक्र की है उसका नाम है हदीस जिब्रील। जैसे सूरह फातिहा ये उम्मुल कुरान है, ऐसी हदीस जिब्रील को उम्मुल अहादीस कहा जाता है। उसमें वाक़या ये हुआ था कि एक अजनबी शख्स अचानक से, सहाबा हुजूर बैठे हुए थे, अचानक से वो मस्जिद में दाखिल हुआ। सफ़ेद लिबास, काले बाल, सफ़र के कोई आसार भी नुमाया नहीं और मदीने में कहीं कभी उसको देखा भी नहीं गया था। वो सबको चीरते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब आकर घुटने से घुटने लगाकर बैठ गया और उसने बहुत सारे सवालात किए। फिर आखिर में हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि उमर, तुम्हें पता है कौन था? तो हज़रत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया, हादा जिब्रीलु अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। तकरीबन 7 से 8 सवालात उन्होंने किए थे। तो हदीस के शारिहीन ने हदीस की तशरीह में ये बात भी लिखी है, बहुत सारी बातें इसमें लिखी है। इसमें चूँकि पूरे दीन का खुलासा उन्होंने पूछ लिया है, इसी वजह से इसको उम्मुल अहादीस भी कहा जाता है। तो उसमें एक बात ये भी बयान की कि हज़रत जिब्रील की आमद का मकसद ये था कि पहले यूँ होता था कि कुछ भी सवालात उल्टे सीधे लोग हुजूर से पूछ लिया करते, तो हुजूर को उससे परेशानी होती थी। तो फिर इस पर तंबीह की गई और कहा गया कि इस तरह के बेहुदा सवालात हुजूर से मत किया करो, हुजूर को तकलीफ़ पहुँचती है। तो सहाबा ने तकलीफ़ के डर से सवाल करना ही छोड़ दिया। तो हज़रत जिब्रील आए और आकर सवाल किया और उम्दा और बेहतरीन सवालात किए। तो गोया कि उनकी आमद और उनके सवाल का तरीक़ा ये सहाबा की तालीम के लिए था कि सवाल करना बिल्कुल बंद भी नहीं करना है और उल्टे सीधे सवालात भी नहीं करना है, अच्छे अच्छे सवालात करो। इसीलिए हदीस में आता है कि सवाल, बेहतर सवाल जो है वो आधा इल्म है, सवाल से ही आदमी सीखता है। तो हमारी ये मजलिस इसीलिए मुनक़िद होती है। हम बिला ताख़ीर के सवाल शुरू करते हैं। क्या पता क्या लिखा है? दोस्ते ज़हर है मतलब किसकी पर्ची है? किसी को पता है? कुछ वाज़े करेगा कि क्या पता उर्दू ही लिखा है या कुछ और लिखा है। दोस्ते ज़हर है मतलब दोस्ती के बारे में अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि दोस्ती ज़हर है उसका मतलब क्या है, तो देखिए ये मक़ूला मशहूर है और बाज़ हज़रात ने इसको हदीस भी कहा है कि अल मरउ अला दीनी खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। जैसी सोहबत, आप कौन है ये डिफ़ाइन करेगा आप किसके बाजू में रहते हैं। आप किसी एक ऐसे फ़ैल को जिसको आप बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन आप उसी फ़ैल करने वाले एक शख्स से दिली दोस्ती कर ले और नीयत आपकी कुछ भी ना हो कि मैं उस पर असर डालूँगा, उसको अपनी तरफ माइल करूँगा, बस ऐसी दिली दोस्ती कर लें। उसके साथ आप 2-4 साल गुजारेंगे तो वो बुरा काम जिसको आप कभी भी नहीं कर सकते थे वो आप करने लगेंगे। जैसे कब्रों को सजदा करना, जाहिर सी बात है बुरी चीज़ है, लेकिन मैंने देखा है कितने लोग जो इस फ़ैल को कभी समझते थे, लेकिन उनकी सोहबत ऐसे लोगों के साथ हुई जो कब्र को सजदा करना अपने लिए फ़ख्र की चीज़ समझते थे। तो उनके साथ पहले तो वो जब मज़ारों पर जाता था तो पीछे खड़े रहता था, दुआ कर कर इशारे सवाब कर कर आ जाता था, लेकिन एक वक्त वो भी आया कि उसने मज़ारों पर सजदा करना भी शुरू कर दिया। और बड़ी अच्छी मिसाल किसी ने बयान की है, मैं भी बयान कर देता हूँ। ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है? तेरा, और क्या क्या हो सकता है आप बोलिए? बी भी हो सकता है, उल्टा डब्ल्यू भी हो सकता है, मैकडोनल्ड्स का एम भी हो सकता है ना? अब इसमें बहुत सारे एहतिमालात हैं। एंड अब क्या है? ये बी है, ये फाइनल हो गया। अब इसमें कोई दो राय नहीं, एक ही राय। तो ये बी की डेफिनेशन कैसे पता चली? ए और सी से, यानी आप किसके बाजू में बैठ रहे हैं वही आप हैं। उसी को अरबी ज़बान में कहा जाता है अल मरउ अला दीनी खलीली। तो इस पर बहुत ज़ोर देना चाहिए अपने बच्चों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी, हम कैसे लोगों के दरमियान बैठ रहे हैं। इसीलिए आप देखिए जब हम ऐसी मजलिस में बैठते हैं जिसमें आखिरत का तज़किरा होता है तो अचानक से सारी फ़िक्रें ख़त्म हो जाती है। हमारा बिज़नेस भी होता है, दूसरे सब बाहर के धंधे भी होते हैं, लेकिन बस कुछ देर के लिए या कुछ वक्त के लिए दिल पर यही सवाल रहता है कि यार मर जाएंगे तो क्या होगा,
اللہ کو کیا جواب دیں گے, قبر میں کیسے جائیں گے, اکیلے رہیں گے. تو یہ مجلس کا اثر ہے. اور اگر وہیں مجلس میں بات چل رہی ہے مرسڈیز کی اور بنگلے کی اور گاڑی کی, تو آدمی یہ داعیہ لے کر اٹھتا ہے کہ یار میرے پاس بھی ایک بنگلہ, ایک گاڑی, ایک اچھا یہ ہونا چاہیے, سیٹ اپ ہونا چاہیے, اچھا بزنس. تو یہ مجلس کا جیسے لوگوں کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے اثر ہوتا ہے. تو اگر دوستی اچھی ہے تو بہت اچھی چیز ہے, اور اگر دوستی بری ہے تو اس سے بری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. آدمی اپنے ایمان کا بھی سودا کر سکتا ہے. ایک سوال کیا گیا ہے, السلام علیکم مفتی صاحب, کلاسز اور کالج کی وجہ سے نماز میں دیری ہو جاتی ہے اور کئی بار نماز قضا بھی ہو جاتی ہے, اس کا حل بتائیے. قرآن کریم میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز اپنے مقررہ وقت میں ہر مسلمان پر فرض ہے. لہٰذا نماز سے کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہیں کر سکتے. سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ آتا ہے کہ جب ہم کسی کالج کو چوز کر رہے ہیں تو ہم ایسی کالج کو چوز کریں جہاں ہم کو اپنی نماز جاب کرنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے, جہاں ہم کو اپنی نماز سے کوئی کمپرومائز نہ کرنا پڑے, ہم کو کچھ نہ کچھ وقت مل جاتا ہو جس میں ہم نماز پڑھ سکیں, ایسا ماحول ہو وہاں. اور اگر ہمارا ایڈمیشن ہو چکا ہے, ہم کسی کالج میں جا رہے ہیں یا پروفیسر کی حیثیت سے پڑھا رہے ہیں, تو ہر کالج میں ریسرس اور لنچ ٹائم تو ہوتا ہی ہے. اور ریسرس اور لنچ ٹائم جو ہمارے یہاں کا اسکیجول ہے اس کے حساب سے 2-2:30 کے آس پاس ہی ہوتا ہوگا, 1, 1:30, 2, 2:30 کے آس پاس. تو اس میں ظہر کی نماز بہت آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے. اگر 12:30 بجے سے ہی وقت ہو جاتا ہے, 12:30 سے 2 کے درمیان یا 2:30 کے درمیان یا 3 کے درمیان کبھی بھی ہم کو ریسرس مل رہی ہے, لنچ ٹائم مل رہا ہے, تو ان سارے کاموں کو جو ہم ریسرس میں کرتے ہیں تھوڑا ایڈجسٹ کر کے اس میں 5 منٹ کا وقت نکال کر ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ہدایت کا سبب کیا بنا تھا, وہ کہتے ہیں کہ میں کینٹین میں بیٹھا تھا ریسرس میں, ہم لوگ چائے پی رہے تھے, دوست لوگ سگریٹ پی رہے تھے, تو ہم نے دیکھا ہمارا ایک بنگالی دوست کلاس میٹ, کلاس فیلو, وہ اس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے, پلسٹر ہے, وہ نماز کا وقت, اذان ہو گئی ہے, نماز کا وقت ہے, ہمارے کیمپس میں مسجد تھی کالج کے, تو وہ لنگڑاتے لنگڑاتے نماز کے لیے جا رہا ہے. تو میری روح کانپ گئی کہ یار ہم لوگ یہاں مسلمان ہیں اور بیٹھے ہیں اور کوئی عذر بھی نہیں ہے, ہم لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں اور یہ بندہ معذور ہونے کے باوجود نماز پڑھ رہا ہے. یہ پہلا جھٹکا تھا, یا اللہ کی طرف سے پہلی پکار تھی گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم, کہ جو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے دل پر اثر کری, اور پھر پوری زندگی آگے چل کر اور بھی بہت سے ٹرننگ پوائنٹ آیا, پوری زندگی بدل گئی. تو ظہر کی نماز کا تو اس طرح مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور میرے حساب سے کوئی کالج ایسی نہیں ہے جو رات ہونے تک پڑھائے, یا وہاں پر اسٹڈی رات ہونے تک چلتی ہو, مغرب کی اذان ہو جاتی ہو, عصر سے مغرب کے درمیان اکثر کالجز چھوٹ جاتی ہیں. تو ہم لوگ عصر کی نماز بہت ساری جگہوں پر کچھ لیٹ بھی ہوتی ہے, اگر ہمارے پاس بائک وغیرہ ہے تو ہم پتہ کر لیں اطراف میں کہاں تھوڑی دیر سے جماعت ہو رہی ہے, وہاں جا کر جماعت سے پڑھ لیں. اور اگر جماعت نہیں مل سکتی تو نماز کا وقت تو غروب تک باقی رہتا ہے, تو غروب تک ہم عصر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا, کبھی ایسا ہوا کہ بیک ٹو بیک لیکچرز ہیں, بیک ٹو بیک ہیں, اور ریسرچ بھی نہیں ملنے والی ہے, اب نماز کا اس وقت تو مسئلہ آئے گا, تو اس میں بھی ہم کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو لیسٹ امپورٹنٹ ہے, کم سے کم امپورٹنٹ لیکچر ہے, اس کو ہم اسکپ کر دیں اور نماز کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ایسا نکال لیں کہ ہم نماز پڑھ لیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نمازیں جو ہم پڑھیں گے, کوشش تو یہی ہو کہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں. ایک حکم جو میں نے بتایا قرآن کی آیت سے کہ یہ نماز پڑھنا فرض ہے, دوسرا حکم احادیث سے ثابت ہے کہ نماز جماعت سے پڑھنا یہ بھی ضروری درجے کا حکم ہے. چنانچہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 618 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند جوانوں سے کہوں کہ کچھ لکڑیاں جمع کریں اور میں ان لوگوں کے گھر کو جلا دوں جو بلا کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں. تو اس سخت وعید کی وجہ سے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے کالج میں ضرور کچھ ہمارے دوست ہوں گے جو مسلمان ہوں گے, ان کو کنونس کر کے نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ کسی روم میں جہاں ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہوں پڑھ لیں. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کالج میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں نماز پڑھیں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. پہلی امتوں میں یہ ڈسٹریکشن تھا, یہ رکاوٹ تھی کہ وہ ان کے لیے عبادت کے لیے ایک مخصوص جگہ, کچھ مخصوص جگہیں تھیں, وہیں جا کر وہ عبادت کر سکتے تھے. لیکن ہمارے لیے ہمارے نبی کا یہ کہہ لیجئے کہ ایک خصوصیت, ہماری امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدہ, کہ پوری کی پوری زمین, بخاری شریف کی حدیث نمبر 427 ہے,
اس میں حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی. تو ہم جہاں بھی تھوڑی سی جگہ ملتی ہے ہم اپنا کپڑا بچھا کر مصلی اپنے ساتھ میں رکھیں، جو پلاسٹک والا آتا ہے وہ بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. امید ہے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، اگر میں ایک لڑکی دیکھنے جاؤں اپنے بیٹے کے لیے یا پھر میرے رشتہ دار میں سے کسی کے لیے، تو کیا میں ان کے لیے لڑکی بذات خود دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی یہ سوال میرے خیال سے یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ شادی تو میرے بیٹے کو کرنا ہے، میرے رشتہ دار کو کرنا ہے، تو میں باپ ہونے کی حیثیت سے یا رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے، گارجین ہونے کی حیثیت سے لڑکی کو دیکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ مومنین کے لیے اور مومنہ آگے والی آیت میں مومنات کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. عمومی حکم تو یہی ہے، لیکن کچھ خاص مواقع میں اجازت دی گئی ہے کہ ہم لڑکی کی طرف دیکھ سکتے ہیں یا لڑکی جو ہے مرد کی طرف دیکھ سکتی ہے. اس میں سے ایک موقع یہ ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1832، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو چاہیے کہ وہ اس کو ایک مرتبہ دیکھ لے. یہ رشتے میں دوام اور تسلسل کے لیے بہت معین اور مددگار ہوگا جب ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خاص موقع ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اب ضرورت کس کو ہے؟ بیٹے کو ہے یا رشتہ دار کو ہے؟ ہم کو تو ضرورت ہے نہیں. اب ہمارے یہاں ایک کلچر بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ لوگ بڑے بوڑھے سب دیکھتے ہیں، فوٹو وہاں کر دیکھتے ہیں یا جا کر دیکھتے ہیں. تو اس طرح شرعی حکم کو گویا کہ ایک طرح سے پامال کیا جا رہا ہے کھلم کھلا. تو اس سے احتراز ضروری ہے. جو شادی کرنے والا ہے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو یا بیٹا، اسی کو دیکھنے کی اجازت ہو، اور وہ بھی صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، اتنے ہی اعضاء. باقی اور اس سے آگے بڑھ کر بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب رشتہ طے ہوتا ہے یا بات چیت شروع ہوتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے نمبر کو بھی شیئر کر دیا جاتا ہے لڑکی اور لڑکے کے درمیان. وہ لوگ بات کر کے بولتے ہیں کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. مت پیدا کریے اتنی انڈرسٹینڈنگ، کچھ تیسرا ہی نہ ہو جائے. کہیں کبھی ایسا ہوا کہ رشتہ ہمارا جمع ہی نہیں، تو پھر ایک دھبا تو اس لڑکی پر لگ جائے گا نا کہ کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتی تھی. تو یہ بھی چیز نوٹ ہو جائے گی، دوسرے رشتے کے آنے کے لیے معنی بھی بن سکتی ہے. اس لیے شرعی حکم کے مطابق جو لڑکا یا جو رشتہ دار شادی خود کر رہا ہے اسی کو دیکھنے دیا جائے، ہم خواہ بیچ میں نہ پڑے. اور بہت سارے لوگ اس میں جو کل اثر میں کہہ رہا تھا کہ بچوں کے ماں باپ پر حق ہے، تو ماں باپ کے بھی کچھ حق ہیں بچوں پر. یعنی اس کا الٹا ہو گیا کہ جیسے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کا خیال رکھنا ضروری ہے، تو ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ بچوں کا خیال رکھیں. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو اپنے پسند کی شادی کرنے کا ہم اختیار دیں. ہم نے دیکھ لیا بس، نہیں اچھی لگ رہی ہے، تجھے سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے. بھائی شادی آپ کو تھوڑی کرنا ہے، شادی اس کو کرنا ہے، زندگی اس کو گزارنا ہے. آپ 55 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ شفقت ہی کریں گے، لیکن زندگی تو اس کو گزارنا ہے نا. اب اگر کوئی ایسی لڑکی اس کے لیے منتخب ہو گئی جس کی طرف اس کا میلان ہی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر جو پوری ازدواجی زندگی اور جتنے بچے پیدا ہوں گے، ان کی تربیت کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ، یہ سارا جو اس میں جو کمیاں ہوگی اس کا سارا کریڈٹ ہمارے کھاتے میں آئے گا. اس لیے بچوں کو خاص طور پر نکاح کے موقع پر آزادی دینا چاہیے کہ آپ کو اگر پسند ہے تو ٹھیک، نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امید ہے جواب مل گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا نماز چھوڑ کر جا سکتے ہیں یا پھر پوری نماز ادا کرنی چاہیے؟ السلام علیکم. جی، ابن ماجہ میں روایت ہے، حدیث نمبر 1222، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کسی کو حدث لاحق ہو جائے نماز کی حالت میں تو چاہیے کہ وہ لوٹ جائے. اذا صلی احدکم فاحدث فلیمسک علی انفہ ثم لینصرف. یعنی جب تم میں سے کسی کو حدث لاحق ہو جائے نماز میں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ناک پکڑ لے اور ناک پکڑ کر باہر نکل جائے، اور پھر
باہر نکلنے کے بعد کسی سے بات نہ کرے، کچھ کنڈیشنز ہے، ایک یہ کہ کسی سے بات نہ کرے، اور جب وضو ٹوٹا ہے فوراً اسی وقت وہ چلے جائے، اور سب سے قریب جو نل ہے جہاں سے ہم وضو بنا سکتے ہیں، سب سے قریب جگہ وہاں پہنچ کر وضو بنائیں، اور وضو بنا کر دوبارہ جس جگہ پر تھا وہاں آنا ممکن ہے تو وہاں آ جائے، یا پھر پیچھے ہی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے۔ اب جتنی اس دوران میں نماز امام نے پڑھ لی ہے، مثال کے طور پر رکوع میں وضو ٹوٹا تھا، اب یہ وضو بنا کر آیا تو امام قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دوسری رکعت تھی، قاعدے میں بیٹھ گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ رکوع میں جائے، اٹھے، سجدے میں جائے، پھر سجدہ کرے اور امام کے ساتھ شریک ہو جائے قاعدے میں، کچھ پڑھے نہیں، بغیر پڑھے ہوئے صرف یہ ارکان ادا کرنا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ انصراف کا بھی ہے، استئناف جس کو کہتے ہیں، یعنی انصراف کے بعد استئناف ہو، یعنی آدمی لوٹ کر جائے، وضو کرے اور پھر اثر نو امام کے ساتھ شریک ہو جائے، یہ کنسیڈر کر کے کہ میری ایک رکعت یا 2 رکعت چھوٹ گئی ہے، اس طرح بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن وضو ٹوٹنے کے بعد پھر نماز کو باقی نہیں رکھنا چاہیے، نماز توڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ شرعی حکم ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، نماز دیکھیے امام کا سترہ تمام مصلیوں کے لیے کافی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صف میں جگہ آگے خالی رہ گئی، پیچھے کی صف بن گئی، اب وہ جگہ پور کرنے کے لیے ہم کو مصلیوں کے آگے سے ہی جانا پڑ رہا ہے، تو بہت سارے لوگ اس سے کتراتے ہیں کہ کیسے جائیں۔ تو اب امام کے آگے سترہ لگا ہوا ہے، سترے سے مراد کوئی آڑ، کوئی ڈنڈا جس کے آگے سے ہم گزر سکتے ہیں، تو اگر امام کا سترہ ہے اور ہم جماعت کے ساتھ ہیں تو امام کا سترہ، امام کی آڑ، امام نے جو چیز اپنے سامنے رکھی ہے وہ ایسی ہے کہ گویا ہر ایک کے سامنے رکھی ہوئی، لہٰذا اگر کسی شرعی ضرورت کی وجہ سے یا کسی اور اہم ضرورت کی وجہ سے نمازیوں کے آگے سے گزرنا پڑے تو جو وعید آئی ہے کہ نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، اس وعید کا آدمی مستحق نہیں ہوگا۔ یہ اصلاح کے لیے ہے تو اس کی گنجائش اور اجازت ہے۔ صفوں کو چیر کر بھی جا سکتا ہے اور ایسے بھی نکل سکتا ہے، دونوں طریقے۔ نہیں، سلام پھیرنا ہے تو پھیر بھی سکتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ سلام پھیرے پھر ہی نکلے نماز، کیونکہ جو ہی وضو ٹوٹا تو اس کے فوراً بعد نماز ہماری ختم ہو چکی ہے، اب اس کو الگ سے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے ہم کو نماز توڑنا پڑے تو اس میں سلام کر کے پھر کہیں نماز توڑیں، یہ ادب ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ ایسا حدث ہو جو پیش آ گیا ہو، اگر ہم نے خود سے اختیار کیا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر ری خارج کی یا جان بوجھ کر کوئی پھوڑی تھی پھوڑ دی، اس سے خون نکلنے لگا، تو ان صورتوں میں بینا کا حکم نہیں ہے، یعنی پھر نماز کو وہ کنٹینیو نہیں کر سکتا ہے، اس کو پھر واپس سے وضو بنا کر نئی نماز پڑھنی پڑے گی، جیسے مسبوق پڑھتا ہے جس کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے انٹرویو میں NDTV کے سامنے کہا ہے کہ دستور اور قرآن دونوں اہم ہیں، تو پہلے دیش ہے یا پہلے مذہب؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ ہم پکے ہندوستانی ہیں، نمبر 2 ہم سچے مسلمان بھی ہیں، تو اس کے ناطے ہم دستور کو بھی اپنے دل و جان سے عزیز رکھتے ہیں اور قرآن کو بھی دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ اور پھر ہمارے دستور میں کوئی ایک بھی ایسی دفعہ نہیں ہے کہ جو ہمارے مذہب یعنی اسلام کے بنیادی عقائد اور اعمال یا اس کے احکام پر اس سے زد پڑتی ہو، ایسی کوئی ایک بھی دفعہ پورے دستور میں موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال بھی بڑا عجیب ہے، آپ مجھے بتائیے کہ پہلے خدا تھا یا پہلے دیش تھے، زمین تھی؟ کون تھا پہلے؟ خدا تھا۔ اس خدا کو میں اللہ بولتا ہوں، کرسچن اس کو گاڈ بولتا ہے، یہودی اس کو یہوہ بولتا ہے، اور ہندو مذہب میں کوئی اس کو برہما کہتا ہے، کوئی اس کو مہیش کہتا ہے، کوئی اس کو وشنو کہتا ہے، کوئی اس کو اوم کہتا ہے، کوئی اس کو پرمیشور کہتا ہے، بھائی کوئی بھگوان کہتا ہے، کچھ بھی کہو، لیکن سب یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو ہمارا رشتہ تو ہمارے دیش کے بننے سے پہلے ہی اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو ظاہر سی بات ہے بائی ڈیفالٹ وہ پہلے ہی ہے ہر ایک کے نزدیک۔ ہم صرف اپنی پرٹیکولر مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہر ایک کے نزدیک مذہب، فیتھ اور خدا یہ پہلے ہی ہے اور دیش بعد میں۔ اور یہ جو باؤنڈریز ہے یہ تو ہم نے بنائی ہے، اور ابھی بات چل رہی ہے اکھنڈ بھارت کی۔ اکھنڈ بھارت کا مطلب یہ سب ملا لیں گے تو دیش ہمارا بڑھ بھی سکتا ہے، گھٹ بھی سکتا ہے۔ خدا میں کوئی بڑھوتری اور گھٹوتی ہوگی کیا؟ خدا تو ایٹرنل ہے، ایبسولوٹ ہے، اس میں کوئی کمی اور کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے
ایک مسلمان بلکہ ایک مذہبی ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک پہلے مذہب ہے، پہلے اسلام ہے، پہلے دین ہے، اس کے بعد ہی دیش ہے. اور اگر ہمارے پاس دین، مذہب اور فیت نہ ہوتا تو شاید اتنی اچھی طریقے سے دیش کے قوانین کو لوگ فالو بھی نہ کرتے، کیونکہ مذہب ہی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم کو اپنے حکمرانوں کی بات ماننا ہے، اور ہر وہ کام جو تمہارے شریعت سے، تمہارے اسلام سے اور اس کے بنیادی عقائد و اعمال اور احکام سے متصادم نہ ہو اس میں تم کو، بلکہ بعض ایسے امور جو شریعت میں مباح ہیں، تم کرنے کی اجازت ہے، آپ کرو یا مت کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کریں گے تو بھی کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر ہمارا دیش یہ کہہ دیتا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ کام تم کو کرنا ہے، اوبلیگیٹڈ، فرض ہے تم پر، تو شریعت ہم کو کہتی ہے کہ تم پر وہ کام کرنا واجب ہے. ایک مباح کام جس کا شریعت میں ہم کو اختیار تھا کرنے نہ کرنے کا، لیکن ہمارا کانسٹیٹیوشن اگر کہتا ہے کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے حکمران کی اور ان کے جو احکامات ہیں اس کی پیروی کرو. بتاؤ ہمارے پاس اگر ایسی تعلیمات نہ ہوتی تو ہم کانسٹیٹیوشن کی اور دستور کی کما حق کہو کیسے پیروی کر سکتے اور اس کو کیسے فالو کر سکتے تھے. ہاں لیکن یہ بات ہے کہ اگر اب تک تو کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قانون ایسا آتا ہے دستور میں جس سے مذہب اسلام کو، اس کے بنیادی عقائد و اعمال کو یا احکام کو زد پڑتی ہے، تو ہم کبھی بھی ایسے قانون اور دستور کو قبول نہیں کریں گے. اور اس کو قبول نہ کرنے کا فنڈامنٹل رائٹ ہم کو ہمارے دستور نے خود پرووائڈ کیا ہے. شروع کے آرٹیکلس میں جو فنڈامنٹل رائٹس کے آرٹیکل ہیں اس میں ہم کو مذہبی آزادی دی گئی ہے. اس لیے ابھی جو وقف سنشودھن بل آیا ہے ہم بالکل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے مذہب سے متصادم ہے، ہمارے بنیادی عقائد اور اعمال اور احکام پر اس سے زد پڑ رہی ہے، اور دوسرے یہ کہ کانسٹیٹیوشن نے ہم کو یہ آزادی دی ہے. اس لیے میرے حساب سے ہر جگہ پر یہ کہنا کہ دونوں ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ بیچ کی رائے اختیار نہیں کرنا چاہیے. بعض مواقع میں آپ کو کھل کر کہنا چاہیے، جیسے اس موقع پر صاف کہنا چاہیے تھا کہ ہم مذہب پہلے ہے، دین پہلے ہے اور ملک بعد میں ہے، حقیقی اعتبار سے بھی، طبعی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا. مفتی صاحب، زخم پر پٹی بندھی ہو تو وضو کا کیا حکم ہے؟ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے 368 نمبر کی، اس میں ہے کہ اگر کسی کو کوئی زخم لگ جائے، ہو جائے، اور وہ اس پر پٹی باندھ لے، تو اگر وہ اس پر پانی بہا کر اس کو یعنی وہ اس حصے کو نہ دھوئے تو بھی کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. اس لیے فقہ میں یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کسی جگہ پر کوئی ایسا زخم لگ گیا ہو کہ اس کی وجہ سے اس پر پٹی لگانا ضروری ہو، اور اس نے پٹی بھی لگا دی ہو، تو اب اس حصے کو پٹی ہٹا کر دھونا ضروری نہیں ہے، اس پر مسح کر دینا کافی ہے. اچھا، پھر جہاں زخم ہوتا ہے وہاں تو پٹی ہوتی ہے، اس کے اطراف میں بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اطراف کی پٹی بھی ضروری ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کو فریکچر ہو گیا تو فریکچر یہاں ہوتا ہے، پٹی پورے پیر میں لگتی ہے. تو اگر غسل کر رہا ہے کوئی شخص اور پانی وہاں پر پہنچانا، ڈائریکٹ بہانا منع ہے، تو وہ پوری پٹی پر مسح کرے گا. پوری پٹی پر مسح کرنے سے اس کا مسح ہو جائے گا، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. لیکن نماز پڑھنا ہے، نماز چھوڑنا نہیں ہے. آنکھوں میں لینس پہنے ہوں تو وضو کا کیا حکم ہے؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم اپنا چہرہ دھو، اپنے ہاتھ دھو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنا پیر دھو. یہ 4 کام ہو گئے تو تم کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی. اب یہ 4 کام جیسے بھی ہو جائیں، چاہے پانی میں ڈبکی لگا کر یا پانی ہمارے اوپر گر گیا اس طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے یہ چاروں اعضاء دھل گئے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا آنکھوں میں اگر لینس لگی ہوئی ہے تو آنکھوں کے جو اندر کا حصہ ہے یہ نہ غسل میں دھونا فرض ہے نہ وضو میں دھونا فرض ہے. آنکھ کے اندر کا حصہ جہاں لینس لگتی ہے، اس لیے وضو بنانے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے لینس نکالنا اس کی ضرورت نہیں ہے. بغیر لینس نکالے بھی وضو اور غسل دونوں ہو جائے گا. ہاں، اگر
کوئی چیز ایسے حصے تک پہنچ جائے، جیسے خون کا بھی یہی مسئلہ ہے، اگر آپ کے آنکھ کے اندر سے خون نکلا لیکن وہ بہہ کر باہر کے حصے میں جس کو وضو اور غسل میں دھونا فرض ہے وہاں تک نہیں آیا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا بھی، اگر وہ آ گیا تو ٹوٹ گیا۔ ایک آخری سوال یہ ہے، مفتی صاحب نماز یا باقی حالات میں ٹخنوں سے نیچے شلوار یا پینٹ پہننا کیسا ہے اور اس کا عذاب کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے 5450، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا یا پیر کا جو حصہ شلوار پائجامے کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ حدیث مطلق ہے، اس حدیث کے اکارڈنگ مطلقاً چاہے نماز میں ہو انسان یا نماز کے باہر ہو، ٹخنوں سے اوپر لباس پہننا اس حدیث کے مطابق ہمارے لیے ایک ضروری درجے کا حکم ہے۔ اور ایک زبردست روایت ہے مسلم شریف کی 306 نمبر کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، کہ 3 لوگ ایسے ہیں قیامت میں اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک مسبل، المسبل یعنی وہی جو اپنے ازار ٹخنے سے نیچے، اس میں نماز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، مطلقاً بس اپنی ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے کا ذکر ہے۔ اور دوسرا منان ہے، احسان کر کر احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے پروڈکٹ بیچنے والا، اللہ کی قسم مجھے یہ 200 روپے میں پڑی ہے، حالانکہ 100 روپے میں پڑی ہے۔ تو اللہ، رسول، کعبہ، قرآن کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بس ہمارا پروڈکٹ بکنا چاہیے۔ تو یہ 3 لوگ ان پر اتنی سخت وعید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں فرمائی ہے۔ تو اس حدیث میں بھی مطلقاً مسبل کا تذکرہ ہے جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، یہاں بھی کسی خاص حالت کا ذکر نہیں کہ نماز کے اندر یا نماز کے باہر۔ اور دوسری ایک اہم بات جو اس سے پہلے بھی میں نے کہی تھی جب اس طرح کا سوال آیا تھا، کہ ہمارا ایک کلچر بھی تو ہے، ہم یہ بھی تو دیکھیں، ہمیں اپنے کلچر پر فخر ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تو حضرت عثمان گئے اپنے لوگوں میں، ان کے قبائل کے لوگ وہاں تھے مکہ میں، تو انہوں نے نوٹس کی 2 چیزیں، اور حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان 2 چیزیں تم میں بدلے ہوئے ہم پا رہے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب مکہ میں آتے ہیں تب کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارا یہ رواج اور یہ کلچر ہے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ اپنے ازار ٹخنوں سے نیچے، بہت نیچے تک پہنتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم آدھی پنڈلی تک اپنا ازار اٹھائے ہوئے ہو اور تم نے کعبے کا طواف بھی نہیں کیا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا ہمارے نبی جب تک طواف نہیں کریں گے میں بھی طواف نہیں کر سکتا۔ اور پھر دوسری بات یہ بتلائی کہ ٹھیک ہے ہماری قوم کا یہ کلچر ہے، لیکن ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم اپنے ازار ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک پہنو، اور ہمارے نبی کو یہ طریقہ پسند ہے، اس لیے ہم نے اپنے طریقے کو نبی کے طریقے پر قربان کر دیا۔ اب وہ بہت بڑے آدمی تھے، سردار ٹائپ کے، ان کا قبیلہ بھی بہت زبردست تھا، لیکن انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے بھی کہ ہم لوگ بھی 2-4 لوگوں کی ناراضگی اور لوگ جو ہے کیا سوچیں گے کیا سمجھیں گے، ان کی پرواہ کرنے کے چکر میں ایک اہم حکم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اپنے لباس ہی اتنے سلانا چاہیے کہ جو ٹخنے سے اوپر ہی رہیں، یہ ہمارا کلچر ہے اور ہم کو اس پر فخر ہونا چاہیے، شرمندگی کے بجائے ہم کو اس پر فخر ہونا چاہیے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر سائنٹیفک ریسرچ دیکھیں گے تو ایسے بہت سارے ریسرچ بھی شاید آپ کو مل جائیں جس میں اس سنت کے اوپر ریسرچ ہوئی ہو اور سائنسدانوں نے بتایا ہو کہ ٹخنوں سے اوپر لباس پہننا کتنا ضروری ہے اور اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا اور اہم فائدہ دکھنے والا وہ یہی ہے کہ 2 سب سے اہم بڑے فائدے، جب آپ کا لباس بالکل نیچے ہوگا، پہلے لوگ بہت لمبا پہنتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ڈراموں میں، سیریلوں میں، وہ جو مہارانی ہوتی تھی اس کا کپڑا اٹھا کر لوگ پیچھے تک چلتے تھے، تو یہ ایک فخر کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو غرور، تکبر اور عجب کی برائی پیدا ہوتی ہے اس لباس کے پہننے کی وجہ سے، تو یہ ختم ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر لباس لمبا ہوگا تو وہ گندگی اس پہ لگے گی لا محالہ،
اور گندگی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بیماریاں ایک دن میں نہیں، 2 دن میں نہیں، کچھ سالوں میں ہی صحیح ہم کو لاحق ہوں گی۔ تو یہ 2 بڑے بڑے فائدے اس سنت کو اختیار کرنے کے ایسے ہی، اور ہم تو اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے، باقی اس سے یہ فوائد بھی ہم کو حاصل ہو جائیں گے۔ ھذا واللہ تعالی عالم بالصواب۔ فقط والسلام۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔